बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिब, वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात। पहले ज़रा छोटी छोटी अच्छी खबरें ले लें, क्योंकि काफ़ी सारी खबरें हैं जो तेज़ी से उसमें डेवलपमेंट्स हो रही हैं। नंबर वन तो फ़ॉरेन फंडिंग केस, इमरान खान साहब को घेरने की कोशिश, और एक तरफ इमरान खान साहब को घेरने की कोशिश की जा रही है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि पूरी पार्टी के ख़िलाफ़ भी दायरा तंग किया जा रहा है। प्लानिंग की जा रही है और ये प्लानिंग किस हद तक कामयाब होगी ये वक्त बताएगा। इस वक्त आइनी और कानूनी जंग जो है वो शुरू है। उसमें जो पहला राउंड है, जो इनिशियली जो कुछ हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उसके बाद ज़रा हौसले बुलंद हैं हुक्मरान इत्तेहाद के, लेकिन अभी तक उनको हिम्मत नहीं हो रही। और उसकी रीज़न बड़ी क्लियर है कि अभी तक वो एविडेंस नहीं है, वो मटेरियल नहीं है, सफिशेंट मटेरियल नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे आप किसी भी एक वफाकी सतह पे कायम एक पॉलिटिकल पार्टी को, जिसकी पूरे मुल्क में हुकूमत हो, और कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, और आधे से सबसे बड़ी लार्जर पार्टी हो कौमी असम्बली में, नंबर्स के एतबार से सेनेट में उनकी भारी भरकम नुमाइंदगी हो, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उनके हों, तो इसलिए ये सारी पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा अभी तक, क्योंकि सफिशेंट मटेरियल नहीं है। उसकी वजह यह है कि वफाकी काबीना का इजलास होता है, और वफाकी काबीना के इजलास में जब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनिशियली अपनी फाइंडिंग दी थी, तो तब कहा गया था कि बस ये अगले 3-4 दिन के अंदर अंदर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जाएंगे। वफाकी काबीना जो है वो डिक्लेरेशन भेजेगी, पार्टी को तहलील कर देगी, पार्टी को कलअदम करार दे देगी, और हम उस पर फिल फॉर अमल दरामद शुरू कर देंगे। लेकिन उसके बाद कई काबीना के इजलास हो चुके, और आज भी वफाकी काबीना का इजलास था, लेकिन ये आइटम एजेंडे पर ही नहीं था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम करना है और उसके ख़िलाफ़ कोई आइनी और कानूनी तरीके से आगे बढ़ना है। उसकी वजह यह है कि ये मामला अभी तक मुख्तलिफ मराहल अभी इसने तय करने हैं, और हनूज़ दिल्ली दूरस्त अभी काफ़ी फासला तय करना है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला गया हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई हुई है, और उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इक़दाम को चैलेंज किया है। तो उसमें एक डेवलपमेंट हुई है। पहले तो सिंगल बेंच कायम मुकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब सुन रहे थे, और उसमें अनवर मंसूर साबिक़ अटॉर्नी जनरल भी हैं, वो पीटीआई की तरफ से इसको मुकदमे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ममनुआ फंडिंग, फॉरेन फंडिंग से शुरू हुआ था, ममनुआ फंडिंग पे आ गया, और उन्होंने जो इब्तदाई तौर पे आर्गूमेंट्स किए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उसको वैल्यूएबल करार देते हुए कायम मुकाम जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उस पर लार्जर बेंच बनाने का हुक्म दिया, और अब लार्जर बेंच तश्कील पा चुका है। अब लार्जर बेंच जो है इस मामले को सुनेगा। जस्टिस आमिर फारूक जो कि कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं, वो खुद इसका सरबराही करेंगे इस बेंच की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब और जस्टिस बाबर सत्तार साहब, ये फुल 3 मेंबर्स बेंच है, लार्जर बेंच कहलाता है, और ये सुनेगा जी इस मुकदमे को, और मामला आगे बढ़ेंगे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे हैं पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने, जो कि बिल्कुल फेक अकाउंट्स थे, जिनका ताल्लुक ही नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिस पे सारा कुछ इमारत खड़ी की गई है। दूसरी जानिब एक और डेवलपमेंट हुई है जी, और वो है खैबर घुमन ARY के ब्यूरो चीफ, और उसमें उनको रिलीफ मिला है, और पहले ही उनकी राहदारी ज़मानत जो है लाहौर हाई कोर्ट ने मंजूर की हुई थी। आज उनको भी ज़मानत, अबूरी ज़मानत उनकी मंजूर हो गई। एडिशनल सेशन जज साहिबा ने की, ज़ेबा चौधरी साहिबा ने, और 24 अगस्त तक उनकी ज़मानत 50,000 रुपये म्यूचुअल कोर्ट के इव्ज़ उनकी ज़मानत मंजूर की गई है, और अब उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। डॉक्टर शहबाज गिल वाले मामले में उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है, उनको भी कॉन्स्पिरेटर्स में रखा हुआ है। अम्माद यूसुफ साहब जो थे वो पहले ही गिरफ्तार करके उनको उठाया गया, घर में तोड़ फोड़ की गई, फिर उनके साथ जो सलूक किया गया गैर इंसानी, वो एक अलग दास्तान है। तो वो उनको अदालत पहले ही डिस्चार्ज कर चुकी है, और सिर्फ 36 घंटों में फर्स्ट हियरिंग पे ही
ان کو گھر بھیج دیا گیا تھا. تو ان جسٹ خاور گھمن صاحب ابھی تک عدیل راجہ ہیں جو ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں, ان کا نام بھی اس میں ہے, اور ارشد شریف صاحب کا نام بھی اسی مقدمے میں ہے. ارشد شریف صاحب بیرون ملک چلے گئے تھے. تو یہ ایک اب آگے چیز بڑھ رہی ہے. اس کے بعد ایک اور ہے جی, عمران خان صاحب ان ساری صورتحال سے بہت اچھی طرح واقف ہیں, اور وہ بھی اپنا ایک پلان ترتیب دے رہے ہیں اور بڑا طوفانی قسم کا دورے کر رہے ہیں. ان کا بھی آپ کو میں بتاتا ہوں. تو اس سے پہلے پیٹرولیم پرائسز پہ ایک لطیفے کچھ ہوئے ہیں, اور وہ لطیفہ بازی یہ ہوئی ہے کہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم پرائسز گر رہی ہیں, پاکستان میں پیٹرولیم پرائسز بڑھائی جا رہی ہیں. وزارت پیٹرولیم گیس وہ سفارش کرتی ہے کہ قیمتیں گرا دیں. وزارت خزانہ اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے, عوام پہ ذرا تھوڑا سا کر دیا جائے. وہ ہو گیا. اب اس میں ایک لطیفہ ہے کہ مریم صاحبہ نے ٹویٹ کیا, اس میں کہتے ہیں کہ جی وہ نواز شریف صاحب کو جب پتہ چلا کہ یہ قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں تو نواز شریف صاحب نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور وہ کمرہ چھوڑ کر چلے گئے. اور کمرہ چھوڑ کر کہاں گئے یہ نہیں بتایا. تو دکھ کا کون سا اظہار تھا؟ پیٹرولیم پرائسز, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں, لندن میں نواز شریف صاحب بیٹھے ہیں اور عدالت کو وہ مطلوب ہیں. تو یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہ ساری گفتگو کرنے کی ضرورت کیا تھی. ان کو ایک تو ریلیونٹ, ٹھیک ہے ریلیونٹ رکھنا ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن اس طرح کی چیزیں لمبی لمبی چھوڑنے کی فائدہ کیا ہے کہ جی وہ نواز شریف صاحب اٹھ کر چلے گئے. تو بھئی وہ اٹھ کر چلنے کے بجائے شہباز شریف صاحب کو کہتے کہ بھئی آپ نے نہیں یہ قیمت بڑھانی اور یہ نوٹیفیکیشن نہیں کرنا, بجائے اس کے کہ شہباز شریف صاحب کو روک کے اور اٹھ کر چلے گئے. ہو سکتا ہے انہوں نے کافی پینی ہو اچھی سی, یا واک کرنی ہو ہائیڈ پارک میں جا کے, کیونکہ وہیں تو رہتے ہیں. پھر اسی طرح سے اچھا یہ اب ان کا یہ لطیفہ ختم ہوا تو پیپلز پارٹی نے کہا جی ہم کیوں پیچھے رہیں. تو پیپلز پارٹی کو پھر کوئی 12 گھنٹے بعد خیال آیا, تو پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی پھر اسٹیٹمنٹ آیا, اور وہ زرداری صاحب انہوں نے کہا جی کہ بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے, یہ جو پیٹرولیم پر مصنوعات بڑھائی گئی ہیں. تو زرداری صاحب نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے, یہ بہت غلط بات ہے, عوام پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. تو گزارش یہ ہے کہ حکومت آپ کی اور اہم اتحادی آپ ہیں, وزیر خارجہ اور بہت ساری وزارتیں, اسپیکر قومی اسمبلی آپ کا زرداری صاحب, سارا سیٹ اپ آپ کا, اور ادھر شہباز شریف صاحب کا. تو یہ اس طرح کے مذاق کیوں کرتے ہیں آپ عوام کے ساتھ؟ کم از کم اگر آپ زخموں پہ مرہم نہیں رکھ سکتے تو پھر نمک بھی نہ چھڑکیں. اس طرح کے مذاق نہیں کرنے چاہیے آئی تھنک, کیونکہ اچھا نہیں لگتا. اور اس کے بعد بھی اگلی اب آتے ہیں وزیر اعظم سابق عمران خان صاحب کی طرف. وہ بڑے طوفانی دورے کر رہے ہیں اور انہوں نے اب پلان ترتیب دے دیا ہے. 2-3 باتیں. ایک تو ان کو یہ اندازہ ہے کہ ان کے گرد جو ہے وہ دائرات تنگ کیا جا رہا ہے, اور کوئی نہ کوئی انفیئر مین یا انڈائریکٹلی کوئی ایسا کام کیا جائے کہ جس سے عمران خان صاحب کی ذات ہٹ ہو سکے اور ان کو اٹھا کے اس پولیٹیکل سسٹم سے باہر رکھ دیا جائے, اس پارلیمانی نظام سے. اور ابھی تک کیونکہ پہلی پرائیورٹی ان کی یہی ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان مینیج ہو جائے, اور وہ کس کی ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ نیوٹرل جو ہیں ان کے ساتھ ذرا معاملہ, اور 29 نومبر سے پہلے یہ کام وہ کہتے ہیں ہو جائے تو زیادہ اچھا, میرے ہوتے ہو جائے تو یہ ایک, کیونکہ لندن سے بھی خبریں یہی ہیں, اور جاوید لطیف صاحب نے جو کہا ستمبر میں ان کا آنا, تو جلدی میں لگ رہا ہے. اور اب جب یہ آپ رکھ دیتے ہیں ٹارگٹ فکس کر لیتے ہیں, یہ معاملہ ہے اب جوڈیشل پروسیس شروع ہو چکا ہے, عدلیہ کا معاملہ ہے, عدلیہ میں یہ کیس چلنا ہے اور عدلیہ کے ہی فیصلے ہوں گے. اور یہ اتنی آسانی سے ممکن نہیں ہے کہ اتنی جلدی سے اسپیڈیلی کوئی ہو سکے. آپ کو اگر یہ کیس چلے گا بھی تو کئی ہفتے تک چلے گا, جبکہ یہ جو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ نہیں سپٹمبر میں ہر صورت میں عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیں اور کوئی نہ کوئی فیصلہ آ جائے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خاص طور پہ جو ضمنی الیکشن ہے 9 سیٹوں کا, اور عمران خان صاحب نے 9 کے 9 سیٹ حلقوں میں اپنے کاغذات جمع کروا دیے ہیں, قانونی آئینی طور پہ کوئی بار نہیں ہے. کراچی میں ان کے خلاف اعتراض عائد کر دیا گیا, نبیل گبول صاحب نے کیا, اور اس میں انہوں نے
توشہ خانہ اور اس طرح فارن فنڈنگ اس طرح کے ناموں پہ، کیونکہ ابھی تک یہ تو کوئی ہے ہی نہیں معاملہ، یعنی کہ ریکارڈ پہ تو کوئی چیز نہیں ہے، ابھی تو چل رہا ہے الیکشن کمیشن، اسلام آباد ہائی کورٹ، توشہ خانہ بھی الیکشن کمیشن، تو مختلف فورمز پہ پڑے ہیں، تو بہرحال اسی لیے ان کو بھی اندازہ ہے۔ تو دوسرا ہے جی پارٹی کو فارغ کرنے کا، پارٹی پاسبل نہیں ہے، کیونکہ ایک چیز مجھے لگ رہی ہے کہ پارٹی تحلیل کرنے میں دلچسپی کہ ایک دفعہ اگر ہم تحلیل کر دیتے ہیں اس کے بعد دیکھا جائے گا کیا ہے اس میں، ایک پرائم ٹارگٹ ہے ان کا پارٹی تحلیل کرنے میں، وہ میں آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ بڑا پرائم ٹارگٹ ہے وہ، مجھے پتہ چلا ہے ان کا، کہ پارٹی ایک دفعہ تحلیل کرنے کا حکم، یعنی کہ قلم کرنے کا حکم آ جائے کہیں سے، کوئی مل جائے، پھر ہم ایک اور نیا کھیل کھیل لیں گے۔ وہ اگلی ویڈیو میں یا کسی بھی وقت آپ کو بتا دوں گا، اس پہ پوری ویڈیو کروں گا۔ تو عمران خان صاحب نے جی اب جو پلان دیا ہے جمعرات کو، وہ کر رہے ہیں آزادی صحافت، پورے ملک میں منایا جائے گا، عالمی تنظیموں کو انوالو کیا جائے گا، ان کو آن بورڈ کیا جائے گا، اور ڈاکٹر شہباز گل ان کو بے لباس کرنا، ان کو تشدد کرنا، اس ایشو کو بھی اٹھایا جائے گا۔ اظہار رائے کی آزادی، اس میں ریٹائرڈ فوجی بزرگوں کے بولنے پر پابندی وہ لگائی جائے گی، کیونکہ یہ صرف میڈیا کے ساتھ نہیں ہو رہا بلکہ بہت پبلک ایٹ لارج اس میں متاثر ہو رہی ہے، ان کو انفارمیشن دینے سے روکا جا رہا ہے، آزادی اظہار کو روکا جا رہا ہے، اور ریٹائرڈ فوجی بزرگوں کو روک دیا گیا جو انالسٹ تھے، اور ان کو روکا گیا ہے، اور ISPR کی طرف سے روکا گیا ہے ان کے لیے۔ تو یہ ساری پھر 19 جمعرات کے بعد جمعے کو انہوں نے کراچی میں ایک بہت بڑا جلسہ کرنے کا پروگرام ہے جی، وہ کریں گے۔ پھر وہ آ رہے ہیں پنڈی، اگلے ہفتے راول پنڈی میں ان کا پروگرام ہے، بہت بڑا اپنا سیاسی پاور شو کرنے کا۔ تو راول پنڈی میں ان کا شو ہوگا، لاہور میں کر چکے ہیں، تو وہ رابطہ عوام مہم پہ نکلے ہوئے ہیں اور اپنے آواز پہنچا رہے ہیں، اور خاص طور پہ انہوں نے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ کریڈٹ جاتا ہے ان کو، کہ واحد پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب ہیں جو آزادی اظہار کے لیے جو میڈیا پر جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، قدغنیں لگائی جا رہی ہیں، اینکرز کو آف ایئر کیا جا رہا ہے، ان کا رزق چھینا جا رہا ہے، اور ان کو گرفتار، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے، انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف کو ہم یہ کریڈٹ ضرور دیں گے، اور عمران خان صاحب کو، کہ انہوں نے اس کو پورا دن ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ مختص کیا، اور پورے ملک میں انہوں نے کہا ہے کہ لوگ نکلیں، اظہار یکجہتی کریں، اور جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس پہ ذرا تھوڑا سا ہمیں حوصلہ ملے گا، کیونکہ ہم تو صرف ذہن میں رکھیے گا کہ ہم صرف پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، اور پاکستان کے علاوہ ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ اور جب آپ لوگوں نے ہمیں بلا بلا کے جب بتاتے تھے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف یہ ہمارے پاس ثبوت ہیں، شہباز شریف کے پاس کے خلاف یہ ثبوت ہیں، حمزہ کے بارے میں یہ ثبوت ہیں، زرداری صاحب کے پاس یہ ثبوت ہیں، یہ ساری چیزیں آپ ہمیں بتاتے ہوتے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں آپ بتاتے تھے، محسن داوڑ، علی وزیر کے بارے میں آپ بتاتے تھے، میڈیا ہاؤسز کے بارے میں آپ بتاتے تھے، اور بہت سارے جرنلسٹوں کے بارے میں آپ بتاتے تھے، آپ ہمیں بتاتے تھے، ہمیں ثبوت کچھ دکھاتے تھے، اور کچھ ویڈیوز بھی دکھاتے تھے، کوئی ساری چیزیں ہمیں بتاتے تھے۔ ہم پوری قوت کے ساتھ یہ کام کر رہے تھے، وسیع تر قومی مفاد نہیں بلکہ پاکستان کے مفاد میں کر رہے تھے، وہ وسیع تر قومی مفاد وہ والا نہیں، انورٹڈ کاماز والا نہیں، بلکہ ہم واقعتاً جو ہم سمجھتے تھے کہ اچھا ہے پاکستان کو کرپشن فری بنایا جا رہا ہے، اچھے قیادت کے لیے کام کیا جا رہا ہے اس وقت تک۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوا تحریک عدم اعتماد اور رجیم چینج، اس کے بارے میں ہم آج تک منتظر ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ عمران خان کے بارے میں کوئی ثبوت ہے، کیا ہے، کیا انہوں نے کیا ہے، یا ان کی کابینہ نے کیا کیا ہے، کوئی کرپشن کی ہے، میگا سکینڈلز ہیں، کوئی اسرائیل کے، کوئی ہندوستان کے، کوئی امریکہ کے، کوئی برطانیہ کے، کوئی جرمن، کوئی فرانس، یورپ، یہ وہ کسی سے رابطے ہیں، انہوں نے کوئی بہت بڑی کوئی سیکورٹی بریچ کی ہے، ہم اس کے منتظر ہیں۔ اگر آپ ہمیں بتا دیں گے، دکھا دیں گے، ہمیں قائل کر لیں گے، تو انشاءاللہ العزیز ہم بھی پھر کچھ اس میں حصہ ڈالیں گے۔ لیکن دوسرا طریقہ آپ نے اختیار کیا جو کہ صحیح نہیں تھا، اور انشاءاللہ اس پہ پھر کسی وقت بات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔